पतन ने ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है इसके हवाले से रिपोर्ट जारी की है। हेरा फेरी, जबर, धांधली के 64 नए जराए इस्तेमाल किए गए 2024 के इंतखाबात में। इन्होंने कहा है कि वोटर्स के खिलाफ जंग थी ये जो इंतखाबात थे 8 फरवरी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि इमरान खान साहब की जानिब से एक ख़त और मंजर आम पर आ सकता है, और इस ख़त में क्या होगा इस हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब ने ख़त लिखा था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, और उस ख़त के बाद हमें यह पता चला कि ख़त एक तो मिला नहीं है, दूसरा ख़त पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तीसरा ये एक नाकाम ड्रामा है, ये कहा गया सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से। अब ये सिक्योरिटी ज़राए क्या हैं? तो जाहिर है कि जब सिक्योरिटी ज़राए की बात होती है तो इस्टेब्लिशमेंट की बात होती है, ये जो ताकतवर हल्के हम कहते हैं इनकी बात होती है। तो वहाँ से ये कहा गया, जिस जानिब ख़त लिखा गया था, कि ख़त हमें मिला नहीं है, पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये एक नाकाम ड्रामा है। फिर उसके बाद जेल हुक्काम ने कहा कि ख़त लिखा ही नहीं गया, तो वो ओपन लेटर था, और ओपन लेटर में होता यह है कि इमरान खान साहब की जानिब से जो लोग मुलाकात के लिए आते उनको जो कुछ बताया जाता है वो अपने हाथों पे लिख लेते हैं, क्योंकि एक पेपर भी ले जाने की इजाज़त नहीं होती। तो हाथों पे लिखे हुए पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स फिर आगे कन्वे किए जाते हैं। यहाँ से आगे फिर इमरान खान साहब का अकाउंट मुमकिन तौर पर बाहर बैठे हुए जिब्रान इलियास साहब, अजहर बचवानी साहब या इनकी टीम के मेंबरान ये चला रहे हैं, और फिर उस अकाउंट से ये ट्वीट कर दिया जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसा बताया जा रहा है कि रह गई थी इमरान खान साहब के उस ओपन लेटर में, और अब एक और उसका हिस्सा लिखा जाएगा जिसमें कुछ चीज़ें मज़ीद शामिल की जाएंगी। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मेरी राय में इमरान खान साहब के उस लेटर में 9 मई के हवाले से कोई बात नहीं थी। आप में से बाज़ लोगों ने कहा कि नहीं, इनडायरेक्टली थी। मैंने कहा था 26 नवंबर के हवाले से कोई बात नहीं थी, अरशद शरीफ के हवाले से कोई बात नहीं थी, इमरान रियाज के हवाले से कोई बात नहीं थी, जिले शाह के हवाले से, मीडिया के हवाले से कोई बात नहीं थी। अब इमरान खान साहब देखिए कि मज़ीद क्या लिखते हैं। इमरान खान साहब के पहले ख़त ने भी बड़ी खलबली मचाई है, और ये बताया गया बाज़ तज्ज़ियाकारों की जानिब से जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे यहाँ दिफाई तज्ज़ियाकार रिटायर्ड फौजी अफसरान होते हैं अक्सरियत से, तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि जाहिर है ये जो इसके निकात हैं, जो इसका क्रक्स है, वो पहुंच गया है दूसरी जानिब। लेकिन बहरहाल ये कोई ख़त ऐसा तो नहीं है कि ये ख़त एक लिफाफे में रख कर फिजिकल फॉर्म में पहुंचाया जाए, टीसीएस की रसीद हो, और टीसीएस का पहुंचाने वाला जो है वो उसकी रिसीविंग ले, सिग्नेचर ले, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे और बताया कि ठीक है जनाब, ये मैं जो है वो फलां ऑफिसर को देकर आ गया हूँ, या ये मैंने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हाथ में ही दे दिया है, उन्होंने खुद अपने हाथ से वसूल किया और दस्तखत कर दिए। ऐसा होता नहीं है। ओपन लेटर था, सोशल मीडिया पर जारी हुआ, सबके नाम जारी हो गया, सबने पढ़ लिया है, और ये बताया जा रहा है कि क्रक्स इसका दूसरी जानिब भी पहुंच गया है। जवाब हमारे सामने आ चुका, पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है। अब इमरान खान साहब इसका एक और हिस्सा लिखेंगे। मुमकिन तौर पर जिन बातों पर बात हो रही थी कि ये मिसिंग है, उन पर बात होगी। बाज़ लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने एनआरओ मांगा है, लेकिन ख़त में इमरान खान साहब ने चार्जशीट किया, एस्टैब्लिशमेंट की गलतियां बताई हैं कि गलतियां क्या क्या हैं, और बाद में फिर इमरान खान साहब ने उस पर बात भी यही की। तो एक अहम तरीन खबर यह है कि इमरान खान साहब इसका दूसरा हिस्सा लिखने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो किया है उसने भी बड़ी वेव्स पैदा की हैं, खलबली मचाई है। हुकूमत की सफ़ों में ख़ास तौर पर ये जो हुक्मरान हैं इनको बड़ी परेशानी पैदा हुई है। आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब अपनी कोर टीम के साथ पहुंच गए फजलुर रहमान साहब से मिलने, और फजलुर रहमान साहब से बीच में मिलते रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे बार बार मिलते रहे। जब फजलुर रहमान साहब मदरसे के हवाले से एहतजाज की मूड और मोड में आ गए थे तब मिलते रहे। अब एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब फजलुर रहमान साहब के पास पहुंचे हैं। कब? जब फजलुर रहमान साहब ने अपोजिशन के इकट्ठ के बाद कहा इस्तीफा दे दे, ये हुकूमत इस्तीफा दे दे। इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात कराने में नाकाम हुआ है, और फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हम फैसला करने पर मजबूर होंगे। तमाम अपोजिशन एक हो गई, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब गए हैं। यानी जिसने आपसे इस्तीफा मांगा है, जिसने आपको मैंडेट चोर कहा है, जिसने ये कहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की बिठाई हुई हुकूमत है, आप उस शख्स के पास पहुंचे हैं गुलदस्ता लेकर के, भाईजान थैंक यू, आपने मुझे चोर कहा, मैंडेट चोर कहा, आपने ये कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली हूं, आपका शुक्रिया, अब आइए मुझे आपसे बात करनी है। तो शहबाज शरीफ साहब इतने परेशान हुए हैं कि जिसने चोर कहा है उसके पास पहुंचे हैं और उसको गुलदस्ता दिया है और उससे बात करने गए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली काम कर रही है, इमरान खान की हिकमत अमली काम कर रही है, और हुकूमत को अंदाजा है
کہ یہ ابھی ہمارے سامنے فروری چل رہا ہے, اس کے اختتام پر ہم رمضان میں داخل ہوں گے, مارچ کا اختتام عید سے ہم فارغ ہوں گے, اور پھر اپریل وہ مہینہ ہوگا کہ جس میں ہم احتجاج کے فیز میں داخل ہو سکتے ہیں. یہ حکومت کو اندازہ ہے, اور حکومت اس چیز کو محسوس کر کے کہ اگر فضل الرحمان صاحب کی طاقت اس کے ساتھ ہوگی, جو ظاہر ہے کہ بڑی تعداد میں مدرسے کے طلبہ بھی ہوں گے, تو پھر حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں نوجوان آتے ہیں, فیملیز آتی ہیں, باپ بیٹا خود آ جاتے ہیں. ہمارے سامنے انیس ستی کی مثال ہے, نوجوان تھا, اس کے والد بھی ساتھ تھے. تو حکومت ڈنڈے مارتی ہے, لیکن فضل الرحمان صاحب کی جماعت جب سامنے ہوگی تو پرانے دوست بھی ہیں, ڈنڈے نہیں مارے جائیں گے, گولی نہیں چلائی جائے گی, ربر بلٹ نہیں ہوگی. تو حکومت پہلے ہی فضل الرحمان صاحب سے ڈیل کرنے کے لیے اس وقت اس پریشر کو, اس ہیٹ کو فیل کرتے ہوئے پہنچ گئی ہے کہ آپ اس رستے پر مت چلے جائیے گا. یہ فضل الرحمان کو رام کرنے کی کوشش ہے. تو حکومت پریشان ہے, اور ظاہر ہے کہ اس حکومت کو بٹھایا ہو اسٹیبلشمنٹ نے, تو اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کو متبادل بنایا ہے. اب اگر یہ متبادل نہیں رہے گا اور چیزیں بگڑیں گی تو پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے پریشانی کی بات ہے. اور اسی لیے ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب خود پہنچے ہوں گے, لیکن اس کے پیچھے ایک عدد مشورہ بھی ہوگا کہ جائیے بات کیجئے اور بات کر کے اس معاملے کو دیکھیے. یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, عمران خان صاحب نے ان تمام چیزوں کے احتجاج کے اس فیز کے درمیان میں ایک فیصلہ اور کیا ہے. ILF جو انصاف لائرز فورم ہے, اس کو عمران خان صاحب نے دوبارہ نئے سرے سے بنانے کا حکم دے دیا ہے. ILF کو مکمل طور پر تحلیل کر دیا جائے, یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. انتظار پنجوتا صاحب کو اس کا چیف آرگنائزر بنا دیا جائے, وہی جو عمران خان صاحب کے وہ وکیل تھے جو باہر آ کر تمام موقف سب کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے, پھر غائب ہو گئے تھے, جب واپس آئے تو بہت برے حال میں تھے. اور انتظار پنجوتا صاحب جو ہیں جب واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ انہیں کچھ لوگ لے گئے تھے جو تاوان مانگ رہے تھے. اب وہ انتظار پنجوتا صاحب جو خبر بھی دیتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, حالات پر بات بھی کرتے ہیں, چیف جسٹس پر بھی بات کرتے ہیں, اور یہ بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے آج ایک اس طرح کا فیصلہ کیا ہے. وہ انتظار پنجوتا صاحب جو ہیں وہ ILF کے انصاف لائرز فورم کے چیف آرگنائزر بنا دیے گئے ہیں. نیا بنایا جائے گا اس کو. عمران خان صاحب نے گزشتہ کچھ دنوں میں جو مزاحمت دکھانے والے لوگ ہیں, جو برداشت کرنے والے لوگ ہیں, ان لوگوں کو سامنے لا کر اپنے فیصلے کیا ہونے جا رہے ہیں, ان کی ڈائریکشن کیا ہونے جا رہی ہے, ان کا ٹیمپریچر کیا ہونے جا رہا ہے, یہ عمران خان صاحب نے بتایا. تو یہ بھی پاکستان تحریک انصاف نئی تیاری کر رہی ہے. یہاں عدالتی محاذ سے ہمارے سامنے کچھ خبریں ہیں. ایک خبر ہے فیصل آباد 9 مئی رانا ثناء اللہ کا گھر. اب رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملہ ہوا یہ کہا گیا تھا, تو رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے کے اس کیس میں ہمارے سامنے خبر یہ کہ شبلی فراز صاحب, عمر ایوب صاحب, فواد چودھری صاحب, کنول شوذب صاحبہ, ان تمام لوگوں پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے میں ملوث تھے. 9 مئی کے مقدمات جس طرح کے ہیں, میں تو حیران ہوتا ہوں. جج صاحب جب ایک فرد جرم عائد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے میں ملوث تھے, تو کیس کیا ہے؟ عمر ایوب صاحب کہاں تھے, شبلی فراز صاحب کہاں تھے, فواد چودھری صاحب کہاں تھے, کنول شوذب صاحبہ کہاں تھیں؟ ان میں سے کوئی بھی فیصل آباد میں موجود نہیں تھا, لیکن فرد جرم عائد ہو رہی. شاہ محمود قریشی صاحب کراچی میں تھے, 9 مئی والے روز کراچی میں تھے, عمران خان صاحب گرفتار تھے. ان تمام لوگوں پر فرد جرم عائد ہو رہی ہے. اور کہانی کیا ہے؟ کہانی یہ ہے کہ ایک پولیس والے نے خاموشی سے اندر جا کے زمان پارک میں, یعنی باہر ایک میلے کا سما ہوتا تھا زمان پارک میں, وہاں وہ پولیس والا اندر دروازے تک پہنچ گیا ہے, پھر وہ دروازے سے اندر پہنچ گیا ہے کار پورچ میں, وہاں باقاعدہ طور پر ایک خیمہ سا لگا ہوا تھا, اس خیمے میں لوگ ہوتے تھے, اور پھر اندر گھر میں جاتے ہوئے چیکس تھے, مسلسل چیکس تھے, کیونکہ ڈھیروں لوگ تھے عمران خان صاحب کی ٹیم میں. تو وہ وہاں سے گزرا, کار پورچ میں ان خیموں سے گزرا, اس کے بعد جو چیکس تھے اندر گھر میں داخل ہوتے وقت ان سے گزرا, اور گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں عمران خان صاحب اور ان کی کور ٹیم موجود تھی, اور وہاں پہنچ کے وہ چھپ گیا, اور اس نے چھپ کے ان کی گفتگو سن لی. اور اس پولیس والے نے یہ بعد میں 9 مئی کے بعد جون جولائی میں کسی وقت بعد میں بتایا. پھر ایک پولیس والا ہے جس نے چکری کے علاقے میں ہونے والی پاکستان تحریک انصاف کی میٹنگ سن لی تھی. تو اس طرح کی مقدمات ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر فرد جرم عائد ہو رہی ہے. اور ہم نے خواتین کو بھی دیکھا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ 7 مقدمات میں, کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس پر بھی تھی, پھر وہ سامنے راحت بیکری پر بھی تھی, پھر وہ CSD کا جو سٹور ہے اس پر بھی تھی, پھر اس کے بعد وہ وہاں سے کافی دور ایک تھانے کو جلانے میں بھی ملوث تھی, پھر وہ نون لیگ کے دفتر پہ بھی تھی, اور پھر وہ کئی 100 کلومیٹر دور دیگر 2 شہروں میں بھی موجود تھی. تو یہ ہمارے ہاں 9 مئی کے مقدمات ہیں, اور عدالتوں نے ان مقدمات میں فرد جرم عائد کیے لوگوں پر.
تو عجیب مضحکہ خیز سی صورتحال ہو جاتی ہے، لیکن ہے یہ صورتحال ہمارے ہاں۔ اب عدالتی محاذ پر ہی ان حالات میں ایک اور چیز ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے لیے جو 9 ججز ہیں، اگر آپ ان کا جائزہ لیں، فیصل آباد سے لیگی رکن پنجاب اسمبلی سردار بہادر خان ڈوگر، ان کے بھائی ہیں جسٹس سردار اکبر ڈوگر، یہ جج بنے ہیں۔ جسٹس خالد اسحاق صاحب، ان کے والد ملک اسحاق اولکھ، یہ نون لیگ لائرز ونگ گجرانوالہ کے صدر ہیں، یہ جج بنے ہیں۔ جسٹس چودھری سلطان محمود، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، یہ جج بنے ہیں۔ جسٹس ملک وقار حیدر اوان، آسما جہانگیر گروپ ملتان سے ان کا تعلق ہے، یہ جج بنے ہیں۔ جسٹس جاوید اقبال وینس، یہ ڈیپٹی اٹارنی جنرل، یہ جج بنے ہیں۔ جسٹس سید احسن رضا کاظمی، آسما جہانگیر گروپ کے، یہ جج بنے ہیں۔ جسٹس محمد جواد ظفر صاحب، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب، فرحاد شاہ صاحب جو میاں صاحب کے ساتھ ہم اکثر تصویروں میں دیکھتے ہیں، ان کے قریبی اور پارٹنر سمجھے جاتے ہیں، ان کا تعلق بہاول نگر سے ہے، یہ جج بنے ہیں۔ جسٹس ملک اویس خالد، پیپلز پارٹی کے وزیر قانون خالد رانجھا صاحب کے داماد، یہ جج بنے ہیں۔ تو یہ ہماری عدالتوں میں آنے والی تبدیلی ہے۔ آخری اور سب سے اہم چیز، پتن نے رپورٹ جاری کی ہے۔ پتن نے یہ جو 8 فروری کا الیکشن ہے، اس کے حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے، ایسے موقع پر جب پاکستان تحریک انصاف 8 فروری کے حوالے سے احتجاج کے فیز میں جا رہی ہے، تو پتن نے بتایا ہے کہ کیا ہوا تھا انتخابات میں۔ 64 نئے طریقے، نئے ذرائع استعمال کیے گئے دھاندلی کے لیے، پتن نے اپنی رپورٹ میں یہ بتایا ہے۔ اور پتن نے کہا ہے کہ ہیرا پھیری، جبر، دھاندلی کے 64 نئے ذرائع استعمال کیے گئے 2024 کے انتخابات میں، اس غیر سرکاری تنظیم نے اپنی رپورٹ جاری کرتے ہوئے یہ بتایا۔ اور انہوں نے کہا کہ ووٹرز کے خلاف جنگ تھی یہ جو انتخابات تھے 8 فروری کے، پہلا حصہ انہوں نے جاری کیا ہے۔ عوامی مینڈیٹ کی چوری ہوئی ہے، پتن نے یہ قرار دیا ہے۔ پتن نے یہ بھی کہا کہ انتخابات میں ہیرا پھیری کی گئی، جبر کیا گیا، دھاندلی کی گئی، اور پتن کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات سے پہلے اور پولنگ کے دن ذرائع اور ووٹوں میں دھاندلی کا مقصد مثبت نتائج حاصل کرنا تھا، مرضی کے نتائج حاصل کرنا تھا۔ ارباب اختیار اور مملکت کے سارے وسائل چوری شدہ عوام کے مینڈیٹ کو بچانے میں مصروف ہیں۔ نہ صرف یہ کہ چوری کرنے کی پوری پلاننگ کر لی گئی، چوری کی گئی، اور اس کے بعد اب تمام وسائل لگا کے چوری بچائی جا رہی ہے۔ پتن کا یہ کہنا ہے کہ پیکا کا نفاذ اور 26ویں آئینی ترمیم اس کی مثالیں ہیں، یہ بھی اسی لیے ہے کہ لوگوں کو چپ کرایا جائے۔ پتن اپنی رپورٹ میں کہتی ہے کہ ملک میں آمریت مزید زور پکڑ رہی ہے، یہ حکومت طاقتوروں کی بٹھائی ہوئی حکومت ہے، اور ہائیبرڈ پلس اس نظام میں طاقت کا استعمال مسلسل کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ عام انتخابات میں بے مثال دھاندلی کے بعد آئین کے ڈھانچے اور روح کو مسخ کرنے کے اقدامات ہوئے، عدلیہ کو محکوم، میڈیا، آزاد صحافیوں اور سوشل میڈیا کارکنوں کو دبانے کے اقدامات کیے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر انتخابی نتائج کا آڈٹ کیا، انتہائی تشویشناک رجحانات سامنے آئے۔ الیکشن کمیشن ستمبر 2024 تک الیکشن نتائج مقررہ مدت کے اندر مکمل کر کے پوری طرح سے جاری کر دیے جائیں، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور یہ 15 دن میں سب کچھ فائنل کر دینا ہوتا ہے۔ لیکن 2024 تک، فروری کے انتخابات کے بعد ستمبر 2024 تک الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پر انتخابی نتائج کے فارم تبدیل کرتا رہا، کیونکہ گوگل ڈرائیو تھی، جو اس میں اپڈیٹ ہو رہا تھا وہ سامنے آ رہا تھا۔ تو یہ چوری کرتے رہے، چینج کرتے رہے۔ لاہور کی متعدد قومی اسمبلی کے حلقوں کے سینکڑوں پولنگ اسٹیشنز پر رائے دہندگان کا ٹرن آؤٹ 80% سے زیادہ تھا۔ پورے ملک میں ووٹرز ٹرن آؤٹ وہ نہیں تھا، 80% سے زیادہ لاہور میں تھا، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ حلقوں میں یہ ووٹرز ٹرن آؤٹ 100% سے زیادہ تھا۔ جتنے ووٹ تھے اس پولنگ اسٹیشن پر، اس سے زیادہ ووٹ ڈالے گئے۔ یہ دھاندلی ہوئی ہے ہمارے ہاں۔ اور ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کے حلقوں کی بات ہو رہی ہے، متعلقہ انہی کے نیچے جو صوبائی حلقے ہیں ان کے مشترکہ پولنگ اسٹیشنز پر ٹرن آؤٹ اوسطاً 40% تھا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک بندہ گیا ہے ووٹ ڈالنے، اور وہ صوبائی اسمبلی کے حلقے کا ووٹ ڈالے گا اور قومی اسمبلی کا نہیں ڈالے گا، یا ایک بندہ قومی اسمبلی کا ووٹ ڈالے گا، 80 بندے ڈالیں گے قومی اسمبلی کا ووٹ، اور جو صوبائی اسمبلی کا ووٹ ہے چلو یہ نہیں ڈالتے، یہ کر کے آ جائیں گے۔ گھر سے ایک بندہ نکلا ہے، اس نے فیملی کو لیا ہے، دوستوں کو لیا ہے، بھائی بہن باپ کو لیا ہے، اور لے کر لائن میں لگ کے کھڑا ہوا ہے، لیکن صرف قومی اسمبلی کے لیے ووٹ ڈال کے آ گیا ہے۔ اس طرح کا مذاق بھی ہمارے ہاں پتن کہتی ہے کہ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود 5 درجن سے زائد مخصوص نشستیں ابھی تک خالی ہیں، یہ بھی پتن کا کہنا ہے کہ ایک دھاندلی ہے۔ نامکمل مقننہ کی ہر قانون سازی میں قانونی حیثیت اور عوام کے اعتماد کا فقدان ہوتا ہے،
نامکمل ایوان کے ساتھ ان لوگوں نے آئینی ترمیم بھی کر لی ہے. یہ باتیں وکلا کو جج صاحبان نے بھی ابھی کہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے, اور اس کے بعد بھی ہماری سپریم کورٹ کا حکم ہمارے طاقتور حلقے, ہماری حکومت کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.